नाउ आई एम मूविंग ऑन माई सेकेंड एक्सप्लेनेशन, और सेकेंड एक्सप्लेनेशन में मैं आपके सामने इक्तिशाफ और रब के हवाले से अल्लाह के तारुफ के बाद इबादत के 8 पहलू रखूंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मेरा टाइम एक्सीड करेगा तो मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ, बिकॉज आई विल कंप्लीट टुडे माई दीज 8 पॉइंट्स, ताकि एक ही जगह कंपाइल हो जाए और आप में से जो बहनें इंशाल्लाह आराम से सुन सकती हैं, दे कैन कंटिन्यू विद मी जितना हम ये 8 पॉइंट्स कवर करेंगे। सो सबसे पहली चीज इक्तिशाफुर रब में अल्लाह का तारुफ था। कोई इसको मुकम्मल नहीं पहचान सकता, कोई इसके साथ तशबीह नहीं देगा, और अल्लाह को हमारी इबादत की हाजत नहीं है। यहां तक तो बात हो गई। अब फिर ये जो सूरतुल आदियात की आयत नंबर 6 है, इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, अल्लाह ताला ने एक बड़ा पैगाम इसके थ्रू दिया है कि इंसानों को पता चल जाए कि इंसान नाशुक्री करते क्यों हैं। अगर अहले अरब को ये तारुफ मिला था कि अल्लाह कौन है, तो मेरे और आपके लिए एक रिन्यूअल ऑफ ईमान है कि मैं मखलूक होने के नाते से अपने रब से जुड़ने के लिए ही डिजाइन हुई हूं। आप और मैं पैदा ही इसलिए किए गए हैं कि अल्टीमेटली हमें अपने आप को अल्लाह से जोड़ना है, और अल्लाह ताला ने अपने से जोड़ने के लिए इबादत का फ्रेमवर्क दिया है। आप और मैं क्यों फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ते हैं? क्यों रोजे रखते हैं? क्यों हज करते हैं? क्यों उम्रे पर जाते हैं? क्यों ज़कात निकालते हैं? क्यों सदका करते हैं? क्यों कुरान खोल खोल कर देखते हैं कि क्या चीज गुनाह है और क्या चीज गुनाह नहीं है? क्यों माँ बाप की हर बात को खामोशी से सहते हैं और उफ नहीं कहते अल्लाह के कलाम को मानते हुए? ये वो फ्रेमवर्क है जो अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिया है कुरान के जरिए, और ये इबादत अल्लाह से जुड़ने का एक तरीका होती है। अब जो इबादत नहीं करेगा, जो इबादत की फिलॉसफी को नहीं समझेगा, अल्टीमेटली वो शुक्रगुजारी से यकीनन दूर हो जाएगा। वो नाशुक्री के पहलुओं से अपने रब की मारिफत का उसूल छोड़ देगा। जितना आप इबादत से दूर होते हैं, लिख लें कहीं पे, उतना आप नाशुक्री की तरफ जाते हैं। तो अरब की कौम को इमीडिएटली एक चीज बता दी गई कि तुम तो घोड़ों की पहचान रखते हो, तुम तो घोड़ों की वफादारी जानते हो, खालिक को क्यों नहीं पहचानते? और अगर तुम खालिक को पहचानने का दावा करते हो तो उसकी इबादत के दुरुस्त पहलू क्यों नहीं थामते? अगर तुम्हें इबादत नहीं करनी आती तो शायद तुमको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, शायद इबादत का मफहूम कहीं खो गया है। यही फैक्टर्स होंगे जिससे नाशुक्री बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मारफत रब के साथ साथ, इक्तिशाफुर रब के साथ साथ इबादत के पहलू उजागर किए गए हैं। बेसिकली अमंग ऑल क्लासिकल स्कॉलर्स आपको ये कॉन्सेप्ट नजर आता है। सो व्हाट इज इबादत? कई डेफिनेशंस आपने इबादत की सुनी होंगी, एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ इबादत जो मुझे बहुत अपीलिंग लगती है हमेशा से, ये इमाम इब्नुल क़य्यम की बताई हुई डेफिनेशन ऑफ इबादत है। और अगर आप इमाम इब्नुल क़य्यम या इमाम राग़िब की एक्सप्लेनेशंस पढ़ें तो वो कहते हैं कि मोहब्बत के लिए अरबी जुबान में अराउंड 59 to 60 वर्ड्स आते हैं जस्ट टू डिपिक्ट व्हाट इज मोहब्बत। इसके लिए अरबी जुबान में तकरीबन 60 डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, और वो कहते हैं हायर ऑफ देम, हायर वर्ड और द पिनिकल ऑफ द मोहब्बत इज इबादत। यू कैन से पिनिकल ऑफ लव इज इबादत। जब भी हम मखलूक में किसी से कितनी भी मोहब्बत करते हो, बट वी कांट डू दैट पार्ट ऑफ मोहब्बत विद मखलूक, बिकॉज हम अल्हम्दुलिल्लाह इबादत की जगह पर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को रखते हैं। सो द पिनिकल ऑफ लव इज इबादत, और ये वो जो मुकाम होता है इबादत वाला जहां पर आप अटरली पावरलेस फील करते हैं, पावरलेस इन फ्रंट ऑफ योर बिलवड, बिकॉज यू लव हिम सो मच। आप अल्लाह के सामने बिल्कुल मोहताज होते हैं, बिकॉज आपको पता होता है कि जो उसकी पावर है उसके सामने मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। तो इबादत के लफ्ज को अगर मुकम्मल समझना है तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है इबादत की डेफिनेशन। जब इंसान इस पॉइंट को नहीं समझता, फिर वो जिंदगी में नाशुक्री के कई ब्लंडर्स करता है। इसलिए इमाम राग़िब ने अपनी किताब में इबादत की डेफिनेशन में लिखा है कि इंसान एक तरह से अपने रब के सामने आके, किसी के सामने ब्रोक नहीं होता, बट वो अपने रब के सामने आके ब्रोक जरूर होता है। उसकी आजिज़ी की वो लिमिट होती है
اور کور میں عبادت کی کیا ہے؟ ڈنڈا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے تو بس مجھے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ میری امی نے کہا ہے تو بس مجھے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ میں نے کیونکہ نماز پڑھنی شروع کر دی تو کیونکہ مجھے اب نماز پڑھنی ہے. یہ سب XYZ فیکٹرز ہیں. بٹ واٹ از کور آف دا عبادہ؟ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اس لیے مجھے نماز پڑھنی ہے. چاہے کبھی میں خوشی خوشی پڑھوں، کبھی میں تھکن کے ساتھ پڑھوں، کبھی میں تکلیف میں پڑھوں، کبھی میں زبردستی خود کو ڈریگ کر کے پڑھوں، بٹ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں تو مجھے نماز پڑھنی ہے. تو امام راغب کے مطابق دا کور آف دا عبادہ از لو، جو آپ کو اللہ سے ہوتا ہے. اتنی محبت اللہ سے کرنا کہ عبادت کو ریچولسٹکلی محبت کے ساتھ کرنا. اللہ کی محبت کے ایکسپریشن ہیں سارے. میں گناہ کیوں چھوڑتی ہوں؟ کیا وجہ ہے میں گناہ چھوڑتی ہوں؟ مجھے اللہ سے محبت ہے. آپ یہ کہتی ہیں کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا ہے، بٹ گو لٹل ڈیپر ان یور ہارٹ. اللہ نے حکم دیا تو آپ اللہ کی بات کیوں مان رہی ہیں؟ اسلام از ویری مچ انٹلیکچوئل ریلیجن. سوچیں تو، ٹھیک ہے اللہ نے حکم دیا ہے، بٹ آپ کیوں مان رہی ہیں اللہ کی بات؟ آسک یور سیلف. اپنے آپ کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، اپنی فیلنگز کو اگر آپ نے نہیں پہچانا، اگر اپنی فیلنگز کو آپ نے اس طرح ایکسپریس نہ کیا جس طرح سے آپ کا ایکسپریشن آپ کی عقل کے حساب سے وہاں آنا چاہیے تھا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، آپ روبوٹک وے میں اللہ کے کام، اللہ کی عبادت، اللہ کے دیے ہوئے ڈوز اور ڈونٹس تو کر رہی ہوں گی، but you will not have that انشرا، you will not have that connection, you will not have that loyalty with your رب جو وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو اس سے ہو جائے. میں گناہوں سے کیوں بچتی ہوں؟ میں نیکیاں کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ میں نیکیوں میں بیبی سٹیپس کیوں لیتی ہوں؟ میں اپنے آس پاس انسانوں سے کیوں محبت کرتی ہوں؟ میں اپنے آس پاس انسانوں کے حقوق کیوں ادا کرنا چاہتی ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، اور یہ میرے سارے کام میرے رب سے محبت کے ایکسپریشن ہیں. چاہے میں کسی انسان سے محبت کروں، چاہے میں جائے نماز پر کھڑی ہوں، چاہے میں زکوٰۃ ادا کروں، چاہے میں اپنوں کی خدمت کروں، چاہے میں ماں باپ کے سامنے اف نہ کروں، چاہے میں اپنے شوہر کو ایکسٹرا ریسپیکٹ دے دوں، چاہے میں اپنے رشتوں میں، اپنے دوستوں میں غلطی کے باوجود کسی کو معاف کر دوں. یہ سب کیا ہے؟ اس سب کے کور میں ایک ہی محبت ہے، اور وہ محبت ہے محبت رب. دس از اکتشاف. جس دن یہ کشف آپ پر ہو گیا، آپ زندگی میں لوگوں سے اپنے اچھے کاموں کے ریسیپروکیشن مانگنے چھوڑ دیں گے، بیکاز آپ کا کنیکشن اس سے ہو جائے گا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں. آپ اس کے لیے اچھی انسان بنیں گی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. آپ اس کے لیے اچھا ایکسپریشن ہمیشہ ہر انسان کے لیے رکھیں گی جس نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، اس رب پر کبھی غصہ کرنے والا سائملٹینیسلی ہو سکتا ہے؟ وہ جو اللہ کے سامنے اس ہیوملٹی کے ساتھ ہے، وہ کبھی اللہ سے شکایت کر سکتا ہے کیوں مجھے ایسے امی ابا دیے، کیوں مجھے ایسی فیملی دی، کیوں مجھے ایسی جگہ پیدا کیا، کیوں میرے حالات ایسے رکھے؟ جو اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوگا کہ اس کی زندگی کا ہر پہلو کور آف دا ہارٹ اللہ کی محبت سے جا کر جڑ جائے گا، وہ اللہ پر غصہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ کو کویسچن نہیں کر سکتا. تو ہماری عبادتیں مارا ماری کی مشکل مصیبت کسی درد اور تکلیف میں تو ہو سکتی ہیں، لیکن کریں گے ہم اللہ کی محبت میں. خود کو پاور لیس سمجھ کر ہی کریں گے کہ میری کوئی طاقت نہیں ہے، چوائس نہیں ہے میرے پاس سوائے اس کے کہ میں اس رب سے محبت کروں، اس لیے کہ میری ہر مشکل کا حل اور میری آنے والی زندگی کی خوبصورتی اسی رب کے ساتھ ہے. انسان ہر وہ کام کرتا ہے جس میں اس کی خواہش ہوتی ہے. انسان ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب اس سے چاہتا ہے. آپ ٹوٹلی سرنڈر کر دیتے ہیں اس کے سامنے. یہ ہے عبادت کی بیسک ڈیفینیشن. ناؤ کم آن پوائنٹ نمبر 1. عبادت ہمیں دی کیوں گئی ہے؟ This is, I'm sure this must be a kind of a revival for all of you because it's a reminder. آپ سب کے پاس یہ بیسک انفارمیشن ہے، لیکن الحمدللہ ریمائنڈرز فائدہ دیتے ہیں
اور ایمان کا رینیول ہمیشہ انسان کو اپنے رب سے قریب ضرور کرتا ہے، چاہے تھوڑا سا ہی کرے لیکن کرتا ضرور ہے. سو نمبر 1 تھنگ، عبادت تو سمجھ آ گئی کہ میری زندگی میں ریچولسٹک عبادت ہو یا میری زندگی کے ڈفرینٹ لائف چوائسز ہوں، واٹ ایور آئی ول ڈو ود دا ایکسپریشن آف لو جو مجھے اپنے رب کے ساتھ ہے. نمبر 1 تھنگ، عبادت کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ دل میں اللہ کی محبت رکھتے ہوئے عبادت کریں گے، عبادت آپ کو اللہ کے مقام کو بار بار یاد کرائے گی. عبادت احساس پیدا کرتی ہے کہ میرے رب کا مقام کتنا گرینڈ ہے، اس کی میری زندگی میں کیا آسم پوزیشن ہے، کیا میجسٹک پوزیشن ہے، کیا مائنڈ باگلنگ پوزیشن ہے. اینڈ ہاؤ ٹائنی آئی ایم ان ریالٹی، کتنا فلاڈ ہوں میں، کتنی غلطیاں ہیں مجھ میں، اس کے باوجود، میری لمیٹیشنز کے باوجود کتنا رحیم رب ہے. ایک چیز اگر یاد رہے زندگی بھر کہ اس نے مجھے اپنے کلام سے جوڑ لیا، میری زندگی تو جانور کی طرح صبح سے شام اور شام سے صبح ہو کر گزرتی رہتی، مجھے نہ احساس ہوتا کہ میں کن ایکٹیویٹیز میں بزی ہوں اگر میرا رب مجھے اپنے کلام سے نہ جوڑتا. یہ سوچ سوچ کر انسان اپنے آپ کو ایک فلاڈ مخلوق ہوتے ہوئے، ایک ٹائنی ریالٹی ہوتے ہوئے اپنے رب کے سامنے کتنا پاورلیس فیل کر سکتا ہے. جو واقعی فیل کرتے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. اللہ کی شان ہر عبادت کے تھرو آپ کے سامنے آتی ہے. when you crystallize your عبادت، آپ کو پتا ہو کہ آپ اس کی عبادت میں کیوں کھڑی ہو رہی ہیں، کیوں سارے کام چھوڑتی ہوں، کتنا بھی امپورٹنٹ کام کر رہی ہوں اور میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں، کیوں میں سارے اپنے زندگی کے معاملات کو ایک طرف کرتی ہوں، بیماری کے باوجود، تکلیف کے باوجود، مصروفیت کے باوجود، مہمانوں کے باوجود، ہسل بسل کے باوجود میں کیوں جائے نماز پر کھڑی ہوتی ہوں. یہ کیوں اور اس کا درست جواب will crystallize your عبادت، will give you crispness کہ مجھے اللہ کی کتنی ضرورت. I love one of the دعا، خیر مجھے ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسند ہے، لیکن کبھی کبھی سچویشنز آپ کے اوپر، آپ کی زندگی کے حالات کی وجہ سے ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی کوئی دعا آپ کو زیادہ اپیلنگ لگتی ہے اور کبھی کوئی دعا آپ کو زیادہ اپیلنگ لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سجدے میں ایک دعا سکھائی ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر تسبیحات کے علاوہ رکوع اور سجدے میں فریکوینٹلی مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے. تو آپ کی ایک دعا آتی ہے جس میں اللہ کا ایک گرینڈیور ہے، جس میں نظر آتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے اور اللہ ہی کی پناہ میں آنا ہے. آپ سب کو ہو سکتا ہے وہ دعا آپ کو یاد نہیں ہوگی تو آپ نے سنی ضرور ہوگی. اللہ کی شان بلند کرتی ہوئی دعا، اللہم اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں آپ کے غصے سے آپ ہی کی حفاظت میں آتی ہوں، یعنی اللہ آپ کی ہی حفاظت ہوگی تو مجھے آپ کے غصے سے پناہ ملے گی. وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ میں آپ کی سزا سے آپ کی forgiveness کی طرف آتی ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، اللہ میں آپ ہی کے ذریعے حفاظت طلب کرتی ہوں، میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتی جیسا کہ آپ ہیں. انت کما اثنیت علی نفسک، سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی جیسی تعریف کر دی. یہ دعا ہے، آپ سوچیں، آپ سمجھ کے مانگیں، سجدے میں مانگیں، کیفیت آپ کی وہ ہو کہ آپ کو فل ایکنالجمنٹ ہو کہ آپ اللہ سے محبت بھی کرتی ہیں، آپ پاور لیس بھی ہیں، آپ خطا کار بھی ہیں، آپ میں فلاز بھی ہیں، آپ میں غلطیاں ہیں، آپ نے گناہ کیے ہیں. اینڈ دین یو آر آسکنگ اللہ ود دس مائنڈ سیٹ. تو اللہ کی محبت میں تو انسان کچھ لمحے کے لیے کھو ہی جاتا ہے. اگر نماز میں پورا نہیں تو ایک سجدے میں تو ایسی کیفیت ہو ہی جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی ریکگنیشن جو رسول اللہ نے بتائی. آپ اور میں اللہ کی عبادت ویسی کر ہی نہیں سکتے جیسی کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ وہ فرشتے، ہمیں پتہ ہے نا مختلف کاموں کے لیے مختلف فرشتے اللہ تعالیٰ نے اسائن کیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے جو نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ کسی چیز سے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹائرلیسلی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ فرشتے بھی قیامت کے دن جب اللہ کی شان آبزرو کریں گے، جب وہ اللہ کی ایک گلوری دیکھیں گے، جب وہ ان کو اللہ کی ایک شان نظر آئے گی، وہ فرشتے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کہیں گے سبحانک
ما عبدناک حق عبادتک، اللہ آپ پاک ہیں ہر طرح کی حاجت سے، آپ میں کوئی فلا نہیں ہے، ہم نے تو آپ کی ویسی عبادت کی ہی نہیں جیسی کہ آپ کی عبادت کا حق ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت جو کہ فرشتوں کی ہوگی جب وہ قیامت کے دن اللہ کی گلوری کو دیکھیں گے۔ عبادت میں آپ سارا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ سوچیں، ایک اسکالر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر اللہ نے ہمیں جنت دینے کا وعدہ نہ کیا ہوتا، ریوارڈ دینے کا وعدہ بھی نہیں کیا ہوتا، یہ بھی حکم نہیں دیا ہوتا کہ اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے، تب بھی انسان کو چاہیے تھا کہ نعمتیں ملنے پر اس کی عبادت کرتا۔ ہی ڈیزرو دس عبادت، اس کی عبادت ہمیں کرنی ہوتی ہے بیکاز اس کا گرینڈیور اتنا زیادہ ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ So this is point number 1۔ جب آپ سوچ سمجھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کو اللہ کی عبادت اللہ کا مقام ڈیفائن کرتی ہوئی نظر آتی ہے، آپ کو اللہ کے مقام کی پہچان ہونے لگ جاتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، عبادت اللہ کا تحفہ ہے۔ This اکتشاف الرب will be very clear in front of you۔ جس دن آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اگر مجھے نماز کی توفیق ملی ہے تو یہ بڑا انعام ہے میرے رب کی طرف سے۔ عبادت ہمارے فائدے کے لیے ہمیں تحفے کے طور پر دی گئی ہے، اس کا اپنی ایک زندگی میں مقام ڈیفائن کر لیں کہ مجھے بڑا فضل ہے کہ اس نے عبادت کی اپرچونٹی دی ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تمہاری توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور خاص طور پر آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ایک مومن ہے جو اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہے، اتنا شرمندہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کو جب بھی اپنی وہ غلطی یاد آتی ہے اس کو لگتا ہے کہ اب میں شاید دوبارہ زندگی میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اس خیال کے ساتھ ہر مرتبہ اس کی آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ اس انسان کے آنسوؤں کے بہنے پر جو اس کو اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا، جب وہ اللہ کو پہچان گیا اور اس کو اپنی پچھلی زندگی کے گناہ یاد آتے ہیں تو اس وقت جو اس کے آنسو بہتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کو اس انسان کے یہ آنسو اور اس کی کیفیت بہت محبوب ہوتی ہے۔ سوچیں، یہ اللہ ہے، یہ ہے رب جس نے آپ کو عبادت تحفے میں دی ہے، اتنی محبت کرنے والا رب، الودود الشکور۔ He loves to reward you on smallest act. He loves to give you without measure. کسی انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اور وہ آپ کو بغیر کسی میجر کے محبت دینے کو تیار ہو جائے، آپ تو اس انسان کی زندگی بھر کبھی ساتھ نہ چھوڑیں۔ وہ رب آپ کو آپ کے گناہوں کے باوجود معاف بھی کر دیتا ہے جب آپ معافی مانگتی ہیں، اور آپ کو عطا بھی کرتا ہے، اور مزید ہے کہ جب آپ کو گناہ یاد آتا ہے تب آپ کو ریوارڈ دیتا ہے۔ تو عبادت میں آنسو بہیں، شکر کریں اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو ایک عبادت کرنے کا تحفہ دیا ہے۔ سو عبادت از اے تحفہ۔ جتنی مرتبہ عبادت کرتے ہوئے، دعا مانگتے ہوئے، اللہ کا احساس کرتے ہوئے اپنی پرانی غلطیاں یاد آئیں، یاد کرائیں خود کو، اللہ کو آپ پر اس وقت اور پیار آ رہا ہوگا۔ So this was the point number 2، عبادت ایک تحفہ۔ نمبر 3، عبادت میری کتنی بڑی ضرورت ہے، اس کو سمجھیں۔ عبادت انسان کو انٹرنلی مضبوط کرتی ہے، عبادت انسان کو انٹرنل پیس دیتی ہے۔ اٹس ناٹ دا پراسپیرٹی آؤٹ سائڈ، اٹس دا پراسپیرٹی ان سائڈ۔ مخلوق ہونے کے حوالے سے میری ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت ہے کہ میں اپنے خالق کے قریب ہو جاؤں۔ The more closer I will go to my Rabb, the more internal peace I will start getting day by day۔ جتنا میرا اللہ کے ساتھ قربت کا تعلق بنتا جائے گا، جتنا میرا من اللہ کے ساتھ جڑتا جائے گا، اتنا سکون اچیو کرنے میں زندگی کامیاب ہوتی جائے گی۔ اور اس کلوزنس کو، اس قرب کو اچیو کرنے کے لیے عبادت دی ہے اللہ نے۔ ایک وائڈ کو فل کرنے کے لیے، اندر کی بے چینیوں کو سیٹل کرنے کے لیے اللہ نے عبادت دی ہے،
اور ایمان رکھیں عبادت فلس دا میننگ آف لائف. میری روح کی ایک ضرورت ہے اور وہ ضرورت صرف پوری ہوتی ہے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ روح سفوکیٹ ہو جاتی ہے. یہ جو بے چینیاں باہر ہوتی ہیں، کبھی یقیناً یہ بے چینیاں آؤٹ سائڈ سورس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں تو دنیا ہے، اسی دنیا میں تو انبیاء بھی ہوتے تھے، اسی دنیا کے اندر تو رسول بھی ہوتے تھے، اسی دنیا کے اندر سابقون الاولون بھی تھے، اسی دنیا کے اندر صہیب الرومی بھی تھے، اسی دنیا میں بلال حبشی بھی تھے، اسی دنیا کے اندر آپ کو ایک سے ایک مسلم امت کے اندر وہ مسلمان ملتا ہے جن کے جسموں کو ایکس کے ساتھ، آری کے ساتھ کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، پھر بھی وہ اتنے پیسفل رہتے تھے. باہر تو حالات میں ٹرموائل تھا. What thing was giving that internal sukoon and prosperity to them? وہ کنیکشن جو ان کو اللہ کی محبت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ملا تھا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، مثل الذی یذکر ربہ الذی لا یذکر ربہ. ایک انسان وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انسان وہ ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا. کمثل الحی والمیت. تو جو عبادت کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو نہیں ذکر کرتا وہ مردہ ہے. مردہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم بے چین اور انسیکیور ہر وقت پھر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز سے انسیکیورٹی ہے. اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا، اب یہ ہو جائے گا. دس از انسیکیورٹی. اب میرا بچہ بیمار ہو گیا، اب سوچا تو ایکسٹریم پر سوچا، اب اگر میں نے یہ کام کر لیا تو اب ضرور نقصان ہو جائے گا. یہ انسیکیورٹیز انسان کو آتی ہیں جب آپ نے اپنے وائڈز کو اللہ کی محبت سے فل نہیں کیا ہوتا. تو ہماری ضرورت ہے عبادت تاکہ ہمیں انٹرنل سکون مل جائے. دس از دا 3rd پوائنٹ. 4th پوائنٹ، عبادت آپ کو لبریٹ کرتی ہے. دا ایکچوئل فریڈم، دا ایکچوئل لبریشن از ان دا عبادت آف اللہ سبحانہ و تعالی. اور وہ ایسے کہ اللہ نے انسان کی مخلوق کو ایک اسپیسیفک ڈیزائن کیا ہے. ہر مخلوق کا ایک اسپیسیفک ڈیزائن ہے، تو انسان کا بھی ہے. اور انسان کا اسپیسیفک ڈیزائن یہ ہے کہ ہم باقی مخلوقات کے مقابلے میں ایک پرپس دے کر کریٹ کیے گئے ہیں. وی ہیو ٹو سرو دا پرپس. ہم پرپسفل کریچر، اور یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے. اب انسان کی تخلیق میں ضروری ہے کہ وہ کسی کو سرو کرے. آج اپنی زندگی میں اکتشاف اور رب کو سمجھتے ہوئے سوچئے اور سمجھیے گا ضرور کہ آپ کس کو سرو کر رہے ہیں. انسان کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں، 2 میں سے وہ ایک ہی اپنی زندگی میں فالو کر رہا ہوتا ہے. ایک، یا تو وہ اپنی اس اسپیسیفک مخلوق ہونے کے ڈیزائن کی بیسس پر اس آنریبل پرپس کو سرو کرتا ہے جس میں وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، کلائمیکس پر اللہ کی محبت کو رکھتا ہے اور اللہ کی خاطر اپنی زندگی میں ہر اچھا کام کرتا ہے. ایک یہ انسان ہے. ایک چوائس یہ ہوتی ہے. دوسری چوائس یہ ہوتی ہے کہ پھر انسان اگر اللہ کو سرو نہیں کرتا، وہ ہر انسان کو سرو کرتا ہے، ہر ایک کی عبادت کرتا ہے. ایون ناٹ اونلی انسان، وہ تو کرسی میں صوفے کی بھی عبادت اور گھر اور شیئرز اور ریئل اسٹیٹ اس کی بھی عبادت شروع کر دیتا ہے، جو آپ کو ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف پش اور پل کر رہے ہوتے ہیں. سوچیں، قرآن میں آیت آتی ہے سورت زمر میں، if I'm not wrong this is آیت نمبر 39، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے اسی کیفیت کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں، رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون. اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں ایک انسان کی جس کے کئی پارٹنرز ہیں. جیسے ایک انسان کے کئی مالک ہوں اور ایک انسان کئی مالکوں کا سلیو ہو جائے. ایک طرف یہ انسان ہے اور دوسری طرف ایک انسان ہے جو غلام تو ہے مگر ایک انسان کا غلام ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کین دے ایور اکویٹ؟ کبھی بھی نہیں. ایک وہ جس کا ایک مالک ہے وہ پرسکون ہوگا، اور ایک وہ جس کے بہت سے خدا ہوں گے، وہ تو اتنے ڈیمانڈنگ ہوں گے، اتنا ایک دوسرے کی طرف کھینچیں گے کہ انسان بیچ میں جو ہے وہ اس رسہ کشی میں کہیں کا بھی نہیں رہے گا. ایک کی بات مانے گا تو ڈر ہوگا کہ دوسرے کی نافرمانی نہ ہو جائے، دوسرے کی بات نہیں مانے گا تو تیسرا بھی ناراض ہو جائے گا، اور ایک رسہ کشی چلتی رہے گی.
سو عبادت لبریٹ کرتی ہے. ایک رب کی عبادت کریں. رب کی عبادت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا, اس لیے میں اپنا پوائنٹ نمبر 5 آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے اور اب ہمیں اتنی لائلٹی ہو گئی اللہ کے ساتھ, ہم پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے آس پاس کون کیا کہہ رہا ہے, ہم تو بس توحید پر قائم ہوتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جی ہاں, عبادت اللہ کی کرنی ہے, بٹ لسن what actual عبادت is in the light of Islam. Point number 5, عبادت will give you sense of morality. عبادت انسان کو اخلاق دیتی ہے. That is highly connected with point number 4, جو ہم کہتے ہیں کہ عبادت لبریٹ کرتی ہے. لبریٹ کرنے کا مطلب, اکتشاف الرب آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا that you will be doing insult of every second human in front of you, اس لیے کہ وہ نیکی میں کم نظر آ رہا ہے, وہ اللہ کی فرما برداری میں آپ کی طرح دوڑ نہیں رہا, اس کا حال حلیہ شاید آپ کی طرح دین والا نہیں ہے, تو اب آپ کہیں گے کہ اوہو اب ایسے انسان کے ساتھ تو میرا گزارا ممکن نہیں ہے. It's not like this. The 5th point is aspect of morality. عبادت انسان کو ٹرو مورل ہیومن بناتی ہے اگر آپ کی عبادت درست ڈائریکشن میں چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحیح ڈیفینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ دیا ہے, اور یہ ڈیفینیشن آپ کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے. رب کی طرف سے آیا ہوا اخلاقیات کا سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے, جس کو اپنا کر ہم اپنی عبادات کو خوبصورت بناتے ہیں. اس لیے کہ آپ اپنی 2 عبادات کے درمیان, 2 نمازوں کے درمیان جب انسانوں سے ڈیل کرتے ہیں, خوبصورتی سے ڈیل کرتے ہیں, ادب سے ڈیل کرتے ہیں, شفقت سے ڈیل کرتے ہیں. اللہ کی محبت وہاں بھی ہوتی ہے, بندگی کے رنگ وہاں بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ماں باپ کو تانے دے رہے ہیں اور اف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے ایک انوائنگ ایٹیٹیوڈ رکھا ہوا ہے اور کانسٹنٹلی ان کے اوپر جو ہے ہم ڈنڈا برسا رہے ہیں کہ آپ کو دین نہیں پتا تھا, آپ شرک کرتے تھے, اب مجھے پتا چلا توحید کیا ہوتی ہے. وہ کسی نے اتنی پیاری بات کی ہے, مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دیں اگر تو کھوکھلی عبادت رہ جاتی ہے. مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف کھوکھلی ہولو عبادت رہ جاتی ہے. اور محض عبادت کی اگر بات ہوتی تو اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی نہیں تھی. اللہ چاہتا تھا ایک ریچولسٹکلی محبت کرنے والا, عبادت کرنے والا انسان ہو, سائملٹینیسلی مورالٹی پر چلنے والا انسان ہو. وہ مورالٹی جو اس رب کی طرف سے آئی ہے. ہاں, بیلنس ہونا چاہیے, نہ عبادت اخلاقیات سے خالی ہو, نہ اخلاقیات عبادت سے خالی ہو. اگر انسان مورالٹی کی تلاش میں عبادت کو بھول جائے گا تب بھی گڑبڑ کرے گا. آپ ہر انسان کے ساتھ اچھے ہیں, آپ کائنات کے خالق کو ایکنالج نہیں کر رہے, آپ اس کو ریفیوز کر رہے ہیں, آپ اس کے رائٹس ادا نہیں کر رہے, تو ہو سکتا ہے آپ ہر انسان سے اچھے ہوں, ہو سکتا ہے بظاہر آپ کوئی فساد نہ کر رہے ہوں, بٹ الٹیمیٹ ریزلٹس کبھی اچھے نہیں آئیں گے. بیکاز ہمارے معاشرے میں دونوں ایکسٹریمز ہیں نا, جو دین والے ہیں انہوں نے اخلاق چھوڑ دیے ہیں, اور جو دنیا والے ہیں انہوں نے دین چھوڑ دیا ہے. سو ہاؤ وی ول مینٹین دس بیلنس؟ The one who is actually looking for اکتشاف الرب, that will be the person جو اصل میں اس بیلنس کے ساتھ زندگی میں موجود ہو. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ہمارے معاشرے کا وہ کراؤڈ جو مورالٹی کو تھامے ہوئے ہے اور اخلاقیات کو ڈراپ کر دیتا ہے, اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک انسان چور, ڈاکو کسی کے گھر میں ظاہر بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا ہے. ایک کوئی انسان, آپ کا گھر ہے, چلیں آپ کے گھر میں کوئی بغیر اجازت کے داخل ہوتا ہے. ذرا آپ اس چیز کو محسوس کریں, اس لیے میں نے کہا آپ کا گھر. Start imagining your home. کوئی آپ کے گھر میں ان نون بندہ, کمپلیٹلی اسٹرینجر, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور کزن اور فرینڈ اور اینی سبلنگ اور کوئی بھی, اینی اسٹرینجر آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں, دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں موو کرتا ہے, اور آپ کی چیزیں اور آپ کی وارڈروبس وغیرہ چیک کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ آپ کی وارڈروب, آپ کی الماری کھول کر کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے میں آپ آ جاتی ہیں, کیا کرے گا یہ بندہ؟ 2 میں سے ایک کام کر سکتا ہے.
या तो भागने की कोशिश करेगा या इमीडिएटली सॉरी मैंने आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में एंट्री दे दी, सॉरी मैं आपके कमरे में आ गई, सॉरी मैंने आपकी अलमारी खोल ली। अब एक तीसरा एटीट्यूड क्या है? एक भाग गया, दूसरा सॉरी बोला, तीसरा जैसे आपको देखा कि इंसान आपसे देखे, आपको कहे, जब आप इसको घूरे तो ये आपसे कहे क्या गलत किया है मैंने, क्यों घूर रही है मुझे? ये एटीट्यूड जो है इसको समझें। ये वो एटीट्यूड है जो माशरे के उस तबके ने उठाया हुआ है जिसने अखलाकियात अडॉप्ट कर लिए हैं, हकूक अल्लाह छोड़ दिए हैं, अल्लाह की पहचान और उसका एक्नॉलेजमेंट रिफ्यूज कर दिया है। और जब कहा जाता है कि हकूकुल इबाद के साथ हकूक अल्लाह भी अपनाइए, तो द सेम एटीट्यूड कम अप। क्या हो गया अगर मैं अल्लाह की इबादत नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती? व्हाट्स द हार्म इन इट? क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? यही चीज है। सिर्फ अच्छा इंसान नहीं बनना था हमने इस दुनिया में, सिर्फ इबादत नहीं करनी थी, सिर्फ अखलाक नहीं थामना था, हमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए था। जो इंसान भी एक साइड पर होगा वो इस प्लैनेट अर्थ को किसी ना किसी तरह रुइन करेगा। जो अल्लाह को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा वो भी लॉस में जाएगा। जो इंसानियत के हकूक अदा नहीं करेगा, अखलाकियात नहीं थामेगा, वो भी लॉस में जाएगा। आप एक क्वालिफाइड मॉरल इंसान नहीं बन सकते जब तक कि आप इबादत के साथ अखलाकियात को ज्वाइन ना कर लें। सो इबादत इज अ फाउंडेशन फॉर द मोरालिटी। और ये कहां से आएगी मोरालिटी? जितना अल्लाह को, अल्लाह के कलाम को, रसूलुल्लाह की तालीमात को थामते जाएंगे, आप इतना इंशाअल्लाह अल्लाह की शुक्रगुजारी के साथ साथ लोगों के शुक्रगुजार भी हो जाएंगे। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 5, दैट इबादत टीचेस अस मोरालिटी। पॉइंट नंबर 6, इबादत हमारे ईमान को रिन्यू करती है। आप शावर लेकर आते हैं, आप कितना फ्रेश फील करते हैं। बिल्कुल इबादत, असल इबादत जिसमें थोड़ी सी लम्हों की भी अल्लाह की एक्नॉलेजमेंट आती है, वो आपके ईमान को ताज़ा कर देती है। आप रिचुअल्स को ही देखें, 5 वक्त की नमाज हमें दी है, क्यों? ताकि मैं बार बार किसी एक नमाज में तो एक दिन में अल्लाह याद आएगा ना। अगर एक में नहीं आया तो दूसरी में नहीं आया तो तीसरी में नहीं आया तो चौथी में, कहीं तो अल्लाह याद आएगा। अल्लाह की एग्जिस्टेंस को बार बार याद कराने के लिए 5 वक्त की नमाज दी गई है, ताकि खालिक मखलूक का ताल्लुक रिन्यू हो जाए। वो एग्जिस्ट करता है, वो मौजूद है, वो सुनता है, वो देखता है। तो इबादत का साइकिल असल में मेरे ईमान को रिफ्रेश कर रहा होता है। तो 5 वक्त की नमाज मत छोड़ें, चाहे आपको कितनी तकलीफ हो, चाहे आप कितनी मसरूफ हो, चाहे आपको कितने काम हो, कम से कम फराइज को थाम लें। वक्त मिले तो सुन्नतें पढ़ लें, मजीद वक्त मिले तो नवाफिल पढ़ लें, फराइज ना छोड़िए। पॉइंट नंबर 7, इबादत मुझे और आपको कायनात के साथ सिंक्रोनाइज्ड कर देती है। इबादत में आप और मैं अल्लाह की विल के साथ या अल्लाह की रजा के साथ खुद को वॉलंटरीली अटैच करते हैं। ये क्या इमेज है? दिस मिरर्स अस विद द यूनिवर्स। सूरज अल्लाह की इबादत में रोज निकलता है, सेट टाइम पर चला जाता है, रात अपने वक्त पर आती है, चांद के अपने कैलकुलेटेड टाइमिंग्स और डेज हैं। जब आप और मैं ना चाहते हुए भी इबादत को कायम रखते हैं, हम कायनात के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं। और ये सिंक्रोनाइज होना आपकी जिंदगी में आहिस्ता 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 बैलेंस लाता है। जितना आप इबादत को अपनाती जाएंगी, मतलब आदत बनाती जाएंगी। हम क्यों कहते हैं कि आप एक ही टोन के अंदर बच्चों को नमाज का कहती रहिए, ताकि उनको आदत हो जाए। दिस आदत विल अल्टीमेटली कीप ऑन डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग द लव ऑफ अल्लाह इन देयर हार्ट्स। पढ़ते रहेंगे तो इबादत इंशाल्लाह उनको अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचा देगी। कायनात विलिंगली अनविलिंगली बात मानती है। आपको और मुझे भी अपने जहन की सारी मुश्किलात को एक तरफ करके इबादत में खड़ा होना होता है, ताकि लाइफ ऑफ स्टेबिलिटी कायनात के साथ सिंक्रोनाइज होकर आ जाए। 8th एंड द फाइनल पॉइंट,
एंड लवली पॉइंट, इबादत मुझे अल्लाह के साथ कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करती है। इबादत इज टू साइडेड कॉन्वर्सेशन। कभी की है टू साइडेड कॉन्वर्सेशन? आप कहें हाँ बिल्कुल की है। आप एक बात बोलती हैं, फिर सामने वाला एक जवाब देता है, फिर आप एक जुमला बोलती हैं, फिर सामने वाला एक जवाब देता है, फिर सामने वाला एक बात करता है, आप एक जवाब देती हैं। दिस इज टू साइडेड कॉन्वर्सेशन। जब इंसान इबादत करता है तो वो रब के साथ एक बड़े इंटेंस डायलॉग पर होता है, बट द डिफरेंस इज कि मुझे अल्लाह की आवाज नहीं आती है। अल्लाह मुझसे हम कलाम होता है जब मैं नमाज में सूरह फातिहा पढ़ती हूँ और मैं एक एक आयत पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हदीस कुदसी मौजूद है, अभी सिर्फ मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज टाइम आगे भाग रहा है। लेकिन जब आप नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं, मैं एक एक आयत पढ़ती जाती हूँ, अल्लाह दूसरी आयत, हर आयत का जवाब देता है। मैं एक आयत पढ़ती हूँ, अल्लाह जवाब देता है। दिस इज अ कंप्लीट टू साइडेड कॉन्वर्सेशन, बट द डिफरेंस इज मुझे अपनी आवाज तो आती है, मुझे अल्लाह की आवाज नहीं आती। दिस थिंग टीचेस अस सो मेनी लेसन्स। आपका ईमान बिल गैब बढ़ जाता है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा है कि तुम सूरह फातिहा पढ़ते हो तो हर आयत का जवाब अल्लाह की तरफ से आता है, वो सुनता है, वो पर्सनली सुनता है। हदीस में आता है इन्ना वन्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। व अना माअहू इज़ा ज़करनी, मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मेरा जिक्र करता है। इस ईमान के साथ जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, सूरह फातिहा पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ कि मेरी हर बात का जवाब अल्लाह दे रहा है। इट्स अ टू साइडेड कॉन्वर्सेशन, ऑल्दो मुझे अल्लाह की आवाज नहीं आती। जिनका ईमान इस चीज पर मजबूत हो जाता है, उनकी दुनिया की जिंदगी में इबादत के साथ साथ दुनिया की जिंदगी में भी एक ठहराव डेफिनेटली आना शुरू हो जाता है। और वो ठहराव आता है उस क्लाइमेक्स की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत से नीचे की मोहब्बतों में। वो हर वक्त अपना उन इंसानों से मोहब्बत का रेसिप्रोकेशन नहीं मांगते जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा था आई लव यू, सो यू हैव टू से इन रिप्लाई आई लव यू टू, बिकॉज उनको वन साइडेड कॉन्वर्सेशन करने की आदत होती है। उनको पता होता है दैट्स अ यकीन, मेरी अम्मी मुझसे मोहब्बत करती हैं, मेरे अब्बा मुझसे मोहब्बत करते हैं। सो इफ आई एम सेइंग दैट आई लव यू अम्मा, अगर अम्मा का जवाब नहीं भी आ रहा, आई हैव अ बिलीफ कि मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है। दैट्स अ ट्रस्ट, दैट्स अ यकीन। ये आपको उसी वक्त अपने आसपास अपने प्यारों के लिए डेवलप होता है जब आपको अपने रब के साथ ये यकीन डेवलप हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी में हदीस कुदसी आपने जो बताई वो आती है। आप अल्लाह ताला ने फरमाया अना मआ अब्दी, मैं अपने बंदे के साथ होता हूँ। कब? मा ज़करनी, जब वो मेरा जिक्र करता है। वाता हरकत बी शफातुहु, इवन उसके होंठ भी हिलते हैं ना, जब उसके होंठ मेरे नाम से मूव करते हैं। आप कहती हैं अल्लाह, आपने बहुत सॉफ्टली कहा या अल्लाह, आपने बहुत सॉफ्टली दुआ मांगी, अल्लाह मेरी मुश्किल दूर कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। आपके सिर्फ होंठ हिले, शायद आवाज भी नहीं आई। अल्लाह कहते हैं मैं अपने बंदे के साथ होता हूं। जब वो मुझे याद करता है, जब उसके सिर्फ होंठ मेरे नाम से मूव करते हैं, आई एम विद देम, आई एम विद दिस पर्सन। कितनी मतलब आपने वो हदीस सुनी है, फ़इन ज़करनी फ़ी नफ़्सी ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी व इन ज़करनी फ़ी मलाइन ज़करतुहु फ़ी मलाइन खैरिम मिन व इन तक़र्रब इलैया बिशिब्रिन तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन व इन तक़र्रब इलैया ज़िराअन तक़र्रबतु इलैहि बाअन व इन आतानी यमशी आतैतुहु हरवलतन। आप अल्लाह की तरफ सिर्फ खामोशी से दिल में अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह भी आपको खामोशी से याद करता है। आप अपने किसी सर्कल में इंसानों के अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह उससे बेहतर फरिश्तों के सर्कल में आपको याद करता है। आप उसकी तरफ एक कदम आते हैं, वो आपकी तरफ 10 कदम आते हैं। आप उसकी तरफ एक क्यूबिट आते हैं, वो आपकी तरफ और तेजी से दौड़ता हुआ आता है। एंड इफ ही कम्स टू मी वॉकिंग, अल्लाह कह रहा है बंदा मेरी तरफ चलते हुए आता है, आई गो टू हिम रनिंग। हदीस पढ़े, आपको गूज बम्स होने लग जाते हैं। वो अल्लाह जिसको मेरी कोई हाजत नहीं है, वो अल्लाह जिसके सामने मैं एक रेत का जर्रा भी नहीं हूं, वो मुझसे कनेक्ट होना चाहता है।
وہ میری بات سننا چاہتا ہے, وہ مجھ سے ڈائلاگز میں, کانورسیشن میں انوالو ہونا چاہتا ہے, وہ میری محبت کو ایک قدردان رب کے طور پر, ایک الودود رب کے طور پر دیکھتا ہے. وہ کیسے دعائیں نہیں سنے گا, وہ کیسے میری مشکل دور نہیں کرے گا, وہ کیسے عبادت میں مجھے سکون نہیں دے گا. وہ دیتا ہے, وہ کرتا ہے. دس از اکتشاف الرب. یاد تو کریں اس کو, اپنی زندگی کا محور تو بنائیں, مانگ کر تو دیکھیں. معجزے نہ دکھانا شروع کر دے تو آپ بتائیے گا, پھر آئیں تو اس کے قریب, محسوس تو کریں اس کو. نہ آپ کے دل میں سکون کے سمندر بہنا شروع ہو جائیں تو پھر بتائیے گا. دنیا رلائے گی, آپ کھڑی ہو جائیں گی. دنیا ستائے گی, آپ کی آنکھوں میں نمی کے باوجود چہرے پر رب کے دیے ہوئے ایمان کی مسکراہٹ ہوگی. That will be your strength. دنیا کو آپ کا غم نظر نہیں آئے گا, اس رب کو آپ کی تکلیف نظر آئے گی, اور وہ رب آپ کو غائبانہ طور پر internal strength دے گا, and you will be able to face the world, the cruel and the ظالم world. وہ رب دے گا آپ کو طاقت. اٹھیں اس کے لیے اور سمجھیں اس کو. وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا, وہ تو کافر کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا. آکسیجن اور کھانا اور پینا اور نعمتیں اور لگژریز تو وہ اس کو بھی دیتا ہے. اس کو کیسے چھوڑ دے گا جو ہر وقت اس کو یاد کرتا رہتا ہے؟ ابھی تو حدیث سنائی ہے آپ کو, وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور وہ انسان جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, وہ تو زندہ اور مردہ کی طرح کے دو ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہیں. جس کو اللہ کی مدد چاہیے ہو, اور جو اللہ کو پکارے اور پکارتا رہے, اور جو اپنی مشکلات میں اس کی طرف دیکھے اور ان مشکلات کے حل کے لیے اس سے دعائیں مانگتا رہے, وہ رب اس کو چھوڑ سکتا ہے؟ پہچانے رب کو, آپ کو مل جائے گا. آپ کے بہت قریب ہے, آپ کو سنتا ہے, آپ کو محسوس کرتا ہے, اور آپ کو زندگی میں اور آخرت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے. بس ہمیں کیا ضرورت ہے؟ میں کو مٹا کر من نظر آتا ہے, من کو جھکا کر رب نظر آتا ہے. اللہ کے کلام سے جڑے رہیں, آپ تنہا نہیں ہیں, آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کو ریوائیو کرنے کی, عبادت کو نکھارنے کی, اور شکر گزاری رب اڈاپٹ کرنے کی, اس رب کی محبت میں بہترین توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیرن آپ لوگوں کے ایکسٹرا ٹائم دینے کا. اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں برکت دے, صحت اور ایمان اور زندگی میں برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ کی سب جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گھر والوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں ویسا انسان بن جانے کی توفیق عطا فرمائے جیسا ہمارا رب ہم سے انسانیت کے تقاضے اور مسلمان ہونے کے تقاضے چاہتا ہے. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.